Start with the name of Allah Almighty, who is most merciful and compassionate. Assalamu alaikum and welcome to everyone. I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss about Aldous Huxley. Aldous Huxley अंग्रेज़ मुसन्निफ़ और फ़लसफ़ी था। उसने तकरीबन 50 बुक्स लिखीं। दोनों नावल और गैर अफ़सानवी काम के साथ साथ वसी पैमाने पर मज़ामीन, हिकायात और नज़में भी लिखीं। हग्ज़ली एक मुमताज़ ख़ानदान में पैदा हुआ था। उसने बालेवल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अंग्रेज़ी अदब में अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। वह 26 जुलाई 1894 को गोडल्मिंग सरे में पैदा हुआ और 22 नवंबर 1963 को यूएसए कैलिफोर्निया से डीडी की। उसका वालिद चार्टर हाउस स्कूल सरे में टीचर था। हग्ज़ले एक माहिर हयातियात टी.एच. हग्ज़ले के पोते थे और सवानेह निगार लियोनार्ड हग्ज़ले के खतूत के तीसरे बच्चे थे। एटन में शिरकत के दौरान वो केराटिस से पार्शली नाबीना हो गया था, लेकिन उसने इतनी बनाई बरकरार रखी कि वो मुश्किल से पढ़ सके। उसने 1916 में बायलेवल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया। उसने अपनी पहली किताब 1916 में पब्लिश की और 1919 से 1921 तक रिसाला एथेनम पर काम किया। इसके बाद उसने ख़ुद को ज़्यादातर अपनी तहरीर के लिए वक्फ कर दिया। हग्ज़ली सर जोलिन सॉल हग्ज़ले के भाई थे, जो बायोलॉजिकल मुसन्निफ़ और शायर थे और लंदन के किंग्स कॉलेज में बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। जब हग्ज़ले 14 ईयर्स के थे तो उनकी वालदा जूलिया का इंतकाल हो गया। वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट होने वाली पहली ख़वातीन में से एक थीं। वो टी प्रायर स्कूल की फाउंडर थीं, जिसने उनकी मुख्तसर ज़िंदगी पर गलबा हासिल किया और बाद में उनकी यादगार के तौर पर बरकरार रहा। जब हग्ज़ले 7 साल का था तो उसके वालिद ने एक ख़ती आदमी की ज़िंदगी गुजारने के लिए दर्स व तदरीस को छोड़ दिया। बचपन में हग्ज़ले की ख्वाहिश थी कि वो माहिर हयातियात या डॉक्टर बने, लेकिन नाबीनापन के हमले ने, जब वो 16 साल से कम उम्र का था, इन दोनों कैरियर को नामुमकिन बना दिया और वो अपने वालिद और उस्ताद की तरह खतूत का आदमी बन गया। उसके दानिशवराना तहाइफ उसके वालिदैन से कहीं ज़्यादा थे। एल्डस के 2 भाई थे, ट्रेवरन और जोलिन। तीनों लड़कों की परवरिश उनकी माँ ने की थी। जैसे वर्ड्सवर्थियन ट्रेडिशन में कहा जाता है, उन्हें यह मानना सिखाया गया था कि इतवार को पहाड़ियों के दरमियान चहलकदमी किसी न किसी तरह चर्च जाने के मुतरादिफ है। एल्डस अपने वालिदैन के घर के गिर्द 8 मील के दायरे में दही इलाकों को दिल से जानता था कि ये फूल कहाँ हैं या वो परिंदा कहाँ तलाश करना है। शायद ये उसके लड़कपन की इन महमात की वजह से था कि बाद के साल में एल्डस वर्ड्सवर्थ के बारे में अपनी बेहतरीन और बदतरीन बातों पर ख़ुसूसी तौर पर लिख सकता था। ट्रेजिडीज़ इन हिज अर्ली लाइफ में एल्डस हग्ज़ले को एहसास हुआ कि मसाइब और मौत का क्या मतलब है। उसकी वालदा का इंतकाल 1908 में हुआ, जब वो 14 साल का था। 3 साल बाद उसकी बीनाई नाकाम हो गई और उसके पसंदीदा भाई ट्रेवरन ने 1914 में सुसाइड कर ली। जब एल्डस 20 साल का था तो उसके जहन पर इंसानियत का बहुत गहरा असर था। जूलिया हग्ज़ले की डेथ कैंसर की वजह से हुई। डेथ बेड पर जब वो तकदीर के जुल्म के ख़िलाफ़ रो रही थी और कहती थी, मुझे मरने की क्या ज़रूरत है और इतनी छोटी उम्र में मर जाऊं। वो रोना जूलियन के जहन पर हमेशा के लिए नक्श रहा, जिसने उसे सुना। जनाजे के वक्त एल्डस भी पत्थर की हालत में खड़ा था। नॉवल के बाद नॉवल में एल्डस जूलिया की मौत पर वापस आया। एटन एंड ऑक्सफोर्ड। एल्डस हग्ज़ले ने अपनी इब्तदाई तालीम एटन में हासिल की, जिसमें वो 1908 में दाखिल हुआ था। 16 साल की उम्र में उसे करीना की सोजिश का हमला हुआ, जिसकी वजह से वह नाबीना हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन और दीगर इलाज के बाद उसकी बीनाई बेहतर हुई और 1913 में वो बालेवल कॉलेज में दाखिल हुआ। दहाई के इब्तदाई हिस्से में उसने अपना वक्त बुनियादी तौर पर इटली में गुजारा, ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनिस और अपनी अहलिया की आबाई सरजमीन बेल्जियम के दौरे किए और मुख्तसर मुद्दत के लिए लंदन का दौरा भी किया।
اس دہائی کے دوران اس کی متعدد کتابیں، شاعری، ناول، مضامین، سفرنامے اور جو پبلش ہوئیں اور اس کی پہچان بنی۔ امریکہ کے دورے 1926 میں ہگزلی دنیا کے سفر کے آخری مرحلے پر امریکہ گئے، جس نے وجود کے بارے میں اس کے رویے میں گہری تبدیلی لائی۔ وہ 9 ماہ سے زائد سفر کے بعد جون 1926 میں لندن واپس آیا، جس کے دوران اس نے ہندوستان، جاوا، بورنیو، فلپائن، شنگھائی اور جاپان کا دورہ بھی کیا۔ ان سفروں کے دوران بہت سے تجربات نے اسے جسٹنگ پائلٹ کتاب کے لیے مواد فراہم کیا اور ڈو وٹ یو ول میں اس کے مضمین کو بھی متاثر کیا۔ ہندوستان میں ہگزلی نے مذہبیت کو اپنی ابتدائی مبالغہ امیز شکلوں میں دیکھا۔ بمبئی، بنارس اور کلکتہ میں وہ اس سرزمین میں جہاں روحانیت کو اس قدر بلند مقام حاصل تھا، انسانی مصائب کی وسعت اور گہرائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ٹیگ محل سے بہت مایوس ہوا، لیکن فتح پور سیکری اور راجپوتوں کے شہر سے بہت متاثر ہوا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1937 میں کیلیفورنیا میں آباد ہونے کے بعد اس کے مذہبی رویوں میں مشرقی موضوعات تیزی سے نمایاں ہونے لگے۔ اس نے گاندھیائی امن پسندی کی بہت تعریف کی تھی۔ ہندوستان اور امریکہ کے غیر مطالعاتی دوروں نے ہگزلی کو ایک فلسفیانہ کورس پر کھڑا کیا، جس نے اسے اپنی زندگی کے آخر تک انسانی وجود میں روحانی اور مادی عناصر کو ملانے کی کوشش پر چھوڑ دیا۔ دائمی ڈپریشن اور تصوف کی طرف 1933 میں ہگزلی نے ویسٹ انڈیز اور گوئٹے مالا، میکسیکو سمیت کچھ دوسرے ممالک کا دورہ کیا۔ ان دوروں کا نتیجہ ایک اور سفری کتاب، جسے بیانڈ دی میسٹک بے کہا جاتا ہے، 1934 اور 35 کے سال ہگزلی کے لیے بہت ناخوش ثابت ہوئے۔ وہ لوگوں سے دستبردار ہونے لگا۔ اس نے دائمی ڈپریشن اور بے خوابی کا تجربہ کیا۔ اس کے بغیر اس نے بغیر اثر کے یوگا کی مشقیں اور باغبانی کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے آسٹریلوی ڈاکٹر ایف سے مشورہ لیا، الیگزینڈر، جس نے ریکنڈیشننگ کے عمل سے اسے مراقبے کی تکنیکوں سے متعارف کروایا۔ 1935 کے آخر تک ہگزلی نے عملی طور پر نہ صرف حقیقت بلکہ صوفیانہ تجربات کی سچائی کو بھی قبول کر لیا تھا۔ حالانکہ اس کے بعد کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے اس موضوع پر اپنے خیالات کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک امن پسند بھی بن گیا۔ اس کا ناول آئلس ان غزہ 1936 اس کے بدلے ہوئے فلسفے کے افسانوں میں سے ایک منشور بن گیا۔ فلم کی اسکرپٹ لکھنا 1937 میں ہگزلی امریکہ میں آباد ہو گیا۔ حالانکہ امریکہ کا منظر یورپ جیسا ہی مایوس کن تھا، امریکی زندگی کی بہت سی خصوصیات نے اسے خوش کیا۔ 1938 میں اس نے میڈم کیوری کی زندگی پر فلم کا اسکرپٹ شروع کیا۔ یہ فلم 1943 میں ایک اور مصنف کے ورژن میں شائع ہوئی، لیکن ہگزلی نے تقریباً $15,000 کمائے۔ بعد میں اس نے پرائڈ اور پریجوڈائس اور جین ایئر کے اسکرپٹ پر کام کیا اور ایسکوائر جیسے امریکی رسالوں کے لیے لکھ کر وہ معقول حد تک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا۔ دوسری جنگ کے آغاز، بڑے پیمانے پر سماجی تنظیم کے بارے میں ہگزلی کی مایوسی 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے پھوٹ پڑنے سے مزید گہری ہو گئی۔ وہ انگلینڈ واپس نہیں آیا، لیکن وہاں ہونے والے واقعات پر توجہ کے ساتھ عمل کیا۔ وہ اس سوچ سے گھبرا گیا تھا کہ شاید جمہوری ممالک اس کے پیچھے جا سکتے ہیں، جرمنی جیسا متعلق عنان تاریخہ۔ اس نے مارچ 1940 میں لکھا کہ یقینی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے ہم سے پہلے ظلم کا دور تھا۔ تصوف میں مکمل تبدیلی، دائمی فلسفہ 1946 میں پبلش ہوا۔ یہ ہگزلی کی بہت سی اہم کتابوں میں سے ایک ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ یہ نیا انکشاف پیش کرتی ہے، بلکہ یہ ہمیں ان مفکروں سے متعارف کرواتی ہے جنہوں نے اس کے بعد کے خیالات اور اس کے بعد کے ناولوں کو متاثر کیا۔ یہ غیر مذہبی تصوف کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہگزلی اس وقت تک انسانی زندگی کے بارے میں صوفیانہ نظریہ، جو کہ پوری طرح بدل چکا تھا،
اب اس نے خدا کے بارے میں انسانی بیداری اور خدا کے یکساں علم کی ضرورت پر زور دیا۔ 1947 میں ہگزلے کی نیوکلیئر وار جنگ سے تہذیب کے تباہ ہونے والے خدشے پر اسے ایپ اور ایسنس نامی سنگین ناول لکھنے پر مجبور کیا جو 1948 میں پبلش ہوا۔ اس کی بیوی ماریا کی ڈیتھ۔ 1951 میں ہگزلے کو آنکھوں کی پرانی تکلیف کا ایک اور حملہ ہوا اور وہ ایک تاریک کمرے میں قید ہو گیا۔ 1952 میں اس کی بیوی ماریا، جیسا کہ اس کی والدہ کینسر کا شکار ہوئی تھی، نے ماریا کو سکون سے مرنے میں مدد کی۔ ماریا نے ہگزلے پر زور دیا کہ وہ ہوش میں رہتے ہوئے ابدی روشنی پر غور کرے۔ وہ مارچ 1995 میں انتقال کر گئی۔ یہ ایک تلخ ستم ظریفی تھی کہ اس نے ماریا کو کھو دیا، جس کے لیے وہ حقیقی طور پر عقیدت مند تھا، اسی بیماری کی وجہ سے جس نے اس کی ماں کو ہلاک کر دیا۔ منشیات کے ساتھ تجربات۔ 1950 کی دہائی میں ہگزلے نے ان اثرات میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ظاہر کی جو منشیات انسانی نفسیات پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ جو روشن خیالی کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ نماز اور مراقبے، اپنے آپ میں صرف تکنیک ہیں، اس نے اور بھی تکنیکیں ہو سکتی ہیں جو ادراک کی قوتوں کو تیز کر سکتی ہیں۔ اس سنا تھا کہ بعض دوائیں بھی اس کام کو پورا کر سکتی ہیں، لہٰذا اس نے منشیات کے ساتھ تجربہ کر کے ذاتی طور پر معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے مئی 1953 میں مسکلین لی۔ بعد میں اس نے LSD کے ساتھ تجربہ کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے اختتام تک وقفے وقفے سے دونوں دوائیں لیں۔ ناول آئی لینڈ میں یوٹوپائی معاشرے کے اپنے آخری تصویر میں اس نے مثالی دوا کا تعارف کروایا جو انسان کو حقیقت کا بدلا ہوا نظریہ فراہم کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے کتاب میں ایک مثالی دوا کا ذکر کیا تھا، رات میں موسیقی۔ دوبارہ شادی۔ ماریا کے کھونے کے بعد ہگزلے پر گہرا اثر ہوا تھا، لیکن اس کے فلسفے نے اسے ماضی میں رہنا سکھایا۔ اس کی موت کے ایک سال بعد 1956 میں اس نے اطالوی خاتون لورا آرٹیرا سے شادی کی جو کہ اس سے 20 سال چھوٹی تھی۔ اس کے بعد کے سالوں کے دوران بدقسمتیوں سے ہگزلے کا مسلسل پیچھا رہا۔ اس کے بیٹے کی شادی جو پہلے خوش نظر آتی تھی طلاق پر ختم ہوئی۔ پیسہ کمانے کی ناکام کوششیں۔ کا ناول دی جینیس اینڈ دی گوڈیز کا اسٹیج ورژن باکس آفس پر ناکام ثابت ہوا۔ اس نے بریو نیو ورلڈ کے میوزیکل پلے کے لیے اسکرپٹ لکھا تھا جو کہ اسٹیج تک نہیں پہنچا تھا۔ 1961 میں ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ کینسر سے ڈیتھ۔ ان تمام بدقسمتیوں کو ہگزلے نے اطمینان سے قبول کیا اور نہ ہی اس کے سکون نے اسے چھوڑا۔ جب اس پر بیماری کا حملہ ہوا جس نے اس کی ماں اور اس کی بیوی کو ہلاک کر دیا تھا، زبان کا کینسر جس سے اس کی موت واقع ہوئی اور پہلی بار 1960 میں ظاہر ہوا۔ جیسا کہ ماریا کے معالجے میں کامیاب علاج کی ابتدائی امیدیں بیکار ثابت ہوئیں۔ 1962 میں ایک آپریشن بیماری کی ترقی کو روکنے میں ناکام رہا اور نومبر 1963 میں اس کی موت ہو گئی۔ اس نے اپنے زوال کے تمام مراحل میں ایک قابل ذکر تسکین کو برقرار رکھا۔ اس نے کبھی بھی امریکی براعظم میں 26 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ایک انگریز کی حالت میں مر گیا جو اب تک انگریزی لہجے کو بول رہا تھا۔ That's all for today. Thank you so much.